बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम बेखैरियत होंगे। हमारा आज का सेशन जो है वो चेंजिंग रोल ऑफ द टीचर बियॉन्ड क्लासरूम है। कल हमने टीचर के एट्रीब्यूट्स के हवाले से बात की थी। आज हम टीचर के कुछ रोल के ऊपर बात करेंगे और वो चेंजिंग रोल हम देखेंगे कि जो बियॉन्ड द क्लासरूम है। कुछ चीज़ें टीचर्स को ऐसी पता होनी चाहिए कि जिनके ज़रिए से वो क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर भी अपना किरदार जो है वो अदा कर सके, जिनको लेके वो बेहतर तौर पर और एक इफेक्टिव टीचर के तौर पर अपना किरदार जो है वो अदा कर सके। आज का जो हमारा सेशन है इसके दो जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके सामने हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। एज ए प्रोफेशनल टीचर क्या टीचर की आइडेंटिटी है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो है वो प्रोसेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और फिर टीचर किस तरह से अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है उसके हवाले से जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है उसको हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टीचर किस तरह से हो सकता है और उसके लिए जो जर्नल लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे जो टीचर एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बनाए गए, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से क्राइटेरिया मेंटेन किया गया इन द फॉर्म ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। उसको हम किस तरह से जानते हैं और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सूटेबल डिजिटल टेक्नोलॉजी जो टीचिंग के लिए हम किसी ख़ास टॉपिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उस हवाले से बात होगी। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी के ऊपर और उसकी इम्पॉर्टेंस के ऊपर और फिर जो रिफ्लेक्टिव जर्नल के हवाले से और लास्टली नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के हवाले से होगा। यही तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको लेके हम आगे चलेंगे। पहले हम देखेंगे ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी है क्या। प्रोफेशन की भी हमने बात की थी, प्रोफेशनल की भी बात की, प्रोफेशनलिज्म की भी बात की, प्रोफेशनलाइजेशन की भी बात की और फिर प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर हमने बात की। प्रोफेशनल एथिक्स के बाद हमने फिर टीचर्स की कुछ डिस्पोजिशंस को देखा। अब हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी के ऊपर आ गए। आइडेंटिटीज़ का क्या चीज़ है? आइडेंटिटीज़ के वेरियस मीनिंग्स हैं जो हम किसी भी शख्स के साथ जिनको हम अटैच करते हैं। ये अटैच टू पर्सन बाई देमसेल्फ भी होती हैं। हर बंदे ने अपना कोई दायरा एक रखा हुआ होता है, हर बंदे ने अपनी कोई आइडेंटिटी डेवलप की हुई होती है सो एज टू कि उस बंदे के बारे में कुछ दूसरों की भी राय, कुछ दूसरों की ओपिनियन होती है, दूसरों की परसेप्शन होती है। वो ओपिनियन और परसेप्शन के ऊपर भी हम किसी की आइडेंटिटी जो है वो डेवलप करते हैं। हर फर्द जो है वो अपनी भी कुछ आइडेंटिटी रखता है, इसी तरह से दूसरे लोग भी उसके बारे में कुछ आइडेंटिटी रखते हैं। गैस ने जो आइडेंटिटीज़ को डिफाइन किया उसने कहा हैविंग वेरियस मीनिंग्स कि दैट आर अटैच्ड टू अ पर्सन बाय देमसेल्फ एंड बाय द अदर्स आल्सो। इसी तरह से प्रोफेशनल आइडेंटिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये एक किसी भी शख्स की प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, किसी भी फर्द का प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट है और प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका बेस करता है उसकी एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उसके बिलीव्स के ऊपर, उसके वैल्यूज़ के ऊपर, उसके मोटिव्स के ऊपर, उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर। हर फर्द टीचिंग के बारे में कुछ ना कुछ अपने ज़हन में तसव्वुर रखता है। मेरे नज़दीक टीचर का और टीचिंग का एक अपना तसव्वुर है, मैं खुद अपनी सोच रखता हूँ, तो दूसरा बंदा टीचिंग के बारे में अपनी सोच रखता है। हर फर्द की किसी भी प्रोफेशन के बारे में ख़ास राय है, एक ख़ास सोच है। वो जो ख़ास सोच डेवलप होती है वो उसके चंद बिलीव्स के ऊपर होती है, उस प्रोफेशन के और उस फर्द की इक़दार के ऊपर होती है, उस फर्द के उस प्रोफेशन के साथ उसका कितना ताल्लुक़ है, किस वजह से वो उस प्रोफेशन की तरफ आया, उसके लिए उसके मोटिव्स हैं और उसके तजर्बात हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी फर्द की प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं और यही प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट उस फर्द की प्रोफेशनल आइडेंटिटी कहलाती है।
میں ایز اے ٹیچر میری ایک ٹیچنگ کے حوالے سے میرے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ میرے پرسنل ہیں، وہ میرے ایٹریبیوٹ آرگنائزیشنل ہیں، وہ میرے ایٹریبیوٹ جو ہیں پروفیشنل ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں، چاہے وہ میرے پرسنل ہیں، پروفیشنل ہیں، آرگنائزیشنل ہیں، میری سکلز ہیں، میرا نالج ہے، وہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس جو کہ یا خوبیاں جسے میں کہہ سکتا ہوں جو میرے اندر ہیں، اور میرے اندر وہ خوبیاں ود ریفرنس ٹو مائی پروفیشن ٹیچنگ کے حوالے سے ہیں، تو پھر انہی کو لیتے ہوئے میری ایک پروفیشنل آئیڈینٹی ہوگی۔ مجھے کوئی کہے گا کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اوپر نالج رکھتے ہیں، ان کا ایجوکیشن کے اوپر ایکسپرٹیز ہے۔ کوئی دوسرا ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی پروفیشنل ایٹریبیوٹس ہوں گے، ڈاکٹر کے بلیفز ہوں گے، ویلیوز ہوں گی، موٹیوز ہوں گے، اور اس کے ایکسپیرینسز ہوں گے، اینڈ آن دی بیسس آف دوز وہ پروفیشنل آئیڈینٹی رکھتے ہیں۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر تو ہیں بٹ مسلمان ڈاکٹر نہیں ہیں، ہمارے ہاں ٹیچر تو ہیں بٹ مسلمان ٹیچر نہیں ہیں، ہمارے ہاں پولیس مین تو ہیں بٹ مسلمان پولیس مین نہیں ہیں۔ کیوں کہ مسلمان پولیس مین، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان ٹیچر ہونے کے لیے پھر اس فرد کے جو پروفیشنل سیلف کانسیپٹ ہے، جو کہ اس کے ایٹریبیوٹس، بلیفز، ویلیوز، موٹیوز اور ایکسپیرینسز کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اسلامک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں طالب علم تو ہیں بٹ طالب علم جو ہیں وہ اسلامک طالب علم ہونے چاہیے۔ تو طالب علم کی پروفیشنل آئیڈینٹی کیا ہے کہ وہ دیکھنے میں، وہ اپنے کنڈکٹ میں ہمیں ایک طالب علم نظر آئے۔ ٹھیک ہے، ایک طالب علم جو ہے وہ اچھا ہو، باعمل ہو، با کردار ہو، محب الوطن ہو، مسلمان پاکستانی شہری کے طور پر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، تو ایسے طالب علم کی پھر پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہوگی وہ پھر طالب علم والی ہوگی۔ سو طالب علم ہونے کے لیے ایز اے پروفیشنل آئیڈینٹی پھر اس طالب علم کے ان تمام ایٹریبیوٹس کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے۔ میں نے یہ ٹیچر کے حوالے سے بھی آپ کو اگزامپل دی، ڈاکٹر کے حوالے سے اور پولیس مین کے حوالے سے۔ سو ہر فرد کا کچھ نہ کچھ پروفیشنل سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے، اور سیلف کانسیپٹ جو ہے وہ اس کی خصوصیات، اس کے بلیفز کے اوپر، اس کی اقدار کے اوپر، اس کی موٹیوز کے اوپر، اس کی ڈرائیوز جو ہیں دوز ٹیکس ہم ٹورڈز دیٹ پروفیشن، اور اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو پروفیشنل آئیڈینٹی کے حوالے سے ہے، امپورٹنٹ کوگنیٹو میکانزم ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ذہن کے ساتھ ہے، وقوفی عمل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایٹریبیوٹس، بلیفز، ویلیوز، موٹیوز اور ایکسپیرینسز یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں آپ کے وقوفی عمل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی کوگنیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایسا میکانزم ہے کہ جو کسی بھی فرد کے جو بھی کام کرنے والا ہے اس کے رویوں کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے، جہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کی جو بھی پروفیشنل لائف ہے اس کی پروفیشنل لائف کو وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو میری پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ میری پروفیشنل لائف کو یا کسی بھی ورکنگ سیٹنگز کے اندر جو ہے وہ میری لائف کو افیکٹ کرے گا۔ میں اگر ایز اے ٹیچر ہوں تو مجھے اپنے ادارے کے اندر اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر ریپرزینٹ کرنا ہے۔ میں اگر ایڈمنسٹریٹر ہوں تو مجھے اپنے ادارے کے اندر اپنے آپ کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر ریپرزینٹ کرنا ہے۔ میرے بیہیویئر سے، میرے ایٹیچیوڈ سے شو ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ استاد ہوں، میں یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل ہوں۔ سو پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے، جو ایک امپورٹنٹ کوگنیٹو میکانزم کے طور پر ہمیں ملتا ہے، یہ کام کرنے ورکرز جو ہیں، ورکرز کے ایٹیچیوڈ کو، ورکرز کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے، ورکرز کے ایٹیچیوڈ کو افیکٹ کرتا ہے کسی بھی طرح کی ورکنگ سیٹنگز کے اندر اور ان کی پروفیشنل لائف کے اندر۔ تو جو فرد جہاں پہ بھی جاب کر رہا ہے وہ جاب کہیں نہ کہیں اس کی پروفیشنل لائف کو یا اس کی مجموعی طور پر لائف کو وہ افیکٹ کر رہی ہوگی، اور جب وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس افیکٹ ہونے کی وجہ سے، ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے، ان بلیفز کی وجہ سے، ان موٹیوز کی وجہ سے وہ اپنی ایک پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی پھر ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ سو یہ جو پروفیشنل آئیڈینٹی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں ہم اس کو
دیکھتے ہیں، کیوں ہم اس کو اپنی اس جو کورس ہے اس کا پارٹ بناتے ہیں؟ کیوں ایز اے پروفیشنل ہمیں اپنے پروفیشن کا، ٹیچنگ کے پروفیشن کی آئیڈینٹی، اس کا وقار قائم اور دائم رکھنا ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو قائم اور دائم رکھنا ہے. سم ون شوڈ پراؤڈ آف دی پروفیشن آف ٹیچنگ. سو اس کے لیے پھر پروفیشنل آئیڈینٹی ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ فخر محسوس کرے. ہم نے پہلے بات کی کہ پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ کسی بھی فرد کے کردار کو افیکٹ کرتی ہے، کسی بھی فرد کے کردار کو متاثر کرتی ہے. کسی بھی ورکیبل سچویشن کے اندر جہاں پر وہ جاب کر رہا ہے وہاں پر اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو افیکٹ کرتی ہے. سائیکولوجیکلی ٹیچر ہے تو وہ اگر تو وہ صحیح معنوں میں ٹیچر ہے، اپنی ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، اپنی بلیفز کے حوالے سے، اپنی جو ویلیوز کے حوالے سے، اپنے موٹیوز کے حوالے سے، اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے، تو پھر کہیں نہ کہیں اس کا انڈیویجول بیہیویئر بھی اسی انداز میں ڈیولپ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل ویل بینگ ان ورک پلیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پر وہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. سو اسٹڈی آف دی بیہیویئر ان اے ورکیبل سیٹنگس. نفسیات جو ہے وہ کسی بھی ماحول کے اندر فرد کے افعال و کردار کے مطالعہ کا نام ہے. نفسیات کسی بھی ماحول کے اندر فرد کے افعال و کردار کے مطالعہ کا نام ہے. اور وہی جب ماحول جو ہے وہ تعلیمی ماحول ہو جاتا ہے تو وہ تعلیمی نفسیات بن جاتی ہے. سو تعلیمی ماحول کے اندر افراد جس میں کہ طالب علم اور اساتذہ ہیں ان کے افعال و کردار کا مطالعہ تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے. سو افعال و کردار جو ہیں، جو انڈیویجول بیہیویئرز ہیں، وہ کسی بھی ورک پلیس کے اندر جب ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ ان کو افیکٹ کرتی ہے. ٹیچر ہے تو وہ اپنی تعلیمی ماحول کے اندر اپنے افعال و کردار کو ٹیچر کے طور پر پریزنٹ کریں گے. طالب علم ہے تو اپنے افعال و کردار کو ایز اے اسٹوڈنٹ ریپرزینٹ کریں گے. سو پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ انڈیویجول بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح سے جو ہر ایک کی پروفیشنل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے مورل ڈیسیژن میکنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کسی بھی فرد کے مورل ڈیسیژن میکنگ. مورل ڈیسیژن میکنگ کون سی ہے؟ پروفیشنل آئیڈینٹی ایز اے ٹیچر، ایز اے ایجوکیٹر، ایز اے پرسن کون سا؟ ایز اے پرسن کے وچ ہیز سم پوزیشن ان اے سوسائٹی، جس کی کو اسٹیم ویلیوز یا اسٹیم نیڈس جو ہے پوری فلفل ہوئی ہیں. سو ایسا فرد جو ہے وہ جب ڈیسیژن کرے گا تو ڈیسیژن جو ان کے ڈوز اور ڈونٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں، جو ان کے گڈ اور بیڈ سے ریلیٹ کر رہے ہیں، جو اس کے رائٹ اور رانگ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. سو یہ تمام کے تمام ڈیسیژن جو ہیں وہ اس کو لیتے وقت جو ہے وہ سوچنا پڑے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کاورڈ ہو جاتے ہیں. کاورڈ مین وہ بڑی جلدی جو ہے ڈرپوک ہو جاتے ہیں. کیوں ڈرپوک ہو جاتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو سم پروفیشنل آئیڈینٹی، بیکاز دوز ہیو آئیڈینٹیز. اکثر آپ نے ایک اور مثال اگر میں آپ کے سامنے دوں، سمن ہیز اے لانگ بیئرڈ، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ایک پروفیشنل آئیڈینٹی بن جاتی ہے بیکاز آف ہز اپیرنس. تو اگر کوئی وہ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو یار ایک طرف سے آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف سے آپ مولوی اور دوسری طرف سے آپ غلط کام کر رہے ہو. although کہ the beard has nothing to do with that work، اس کا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، داڑھی کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے. بٹ having those beard ہم اس کی ایک پروفیشنل آئیڈینٹی پرسیو کر لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ جو پروفیشنل آئیڈینٹی میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بندے کے خود کے بھی ہیں دیے ہوئے اور دوسرے لوگوں کے بھی دیے ہوئے. اب دوسرے لوگوں کے دیے ہوئے کیا ہیں؟ if someone has a long beard تو دوسروں نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ نیک اور پرہیزگار ہے. بٹ if he indulges in some type of wrong doings تو ہم اس کو ساتھ میں کہیں گے کہ یار تم یہ داڑھی رکھ کے یہ غلط کام کر رہے ہو. سو دی پروفیشنل آئیڈینٹی آر دا آئیڈینٹی
بیکاز آف ہیونگ اے لانگ بیئرڈ, یہ پھر اس کو ڈٹرمن کرنے پر مجبور کرے گی آف ہیونگ سم مورل ڈیسیژن میکنگ. پھر وہ ڈیسیژن جو ہیں, جو ڈوز اور ڈانٹس اور گڈ اور بیڈ اور رائٹ اور رانگ, وہ کرتے وقت وہ یہ چیزیں سوچے گا. سو انڈیویجولز پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہیں وہ مورل ڈیسیژن میکنگ کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اسی طرح سے جو پروفیشنل آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا آئیڈینٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹو ہیو پازیٹیو پرفارمنس. ٹھیک ہے, کیریئر سکسیس کے حوالے سے یا پرفارمنس کی اپلفٹنگ کے حوالے سے پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کو مدد دیتی ہے. میں ایز اے ٹیچر ہوں, اینڈ ایز اے ٹیچر آئی ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ ٹیچنگ ایز مائی پروفیشن, دین آئی ول شیورلی میں اس میں پازیٹیو پرفارمنس بھی دوں گا اور اس میں آگے بھی کامیابی کے لیے کوشش کروں گا. سو اگر میں نے اس کو ایز اے پروفیشنل جو پروفیشن ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, میں اس کو ایز اے آکوپیشن لے رہا ہوں, تو پھر کیریئر سکسیس کے حوالے سے بھی مجھے کوئی اتنی زیادہ اس کے اندر محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی میں کوشش جو کروں گا. سو پازیٹیو پرفارمنس ایز اے ٹیچر میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو پازیٹیو کی طرف, پازیٹیو پرفارمنس کی طرف لے کر جاؤں گا اور بہتری کی سوچوں گا. اسی وجہ سے جو پروفیشنل آئیڈینٹی ہے یہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی فرد کی جو سائیکولوجیکل پروسیسز کو شیپ کرنے کے حوالے سے. کسی بھی ورک پلیس کے اندر جو ہے, کسی بھی کام کرنے والی جگہ پر کسی بھی فرد کو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ مضبوط کرنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک بندہ جو اگر وہ پروفیشنل ہے, اپنے سبجیکٹ کے اندر پروفیشنل ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا اس کی اس ادارے کے اندر جو رول ہوگا, اس کا اس ادارے کے اندر جو مقام ہوگا, اس کا اس ادارے کے اندر جو سائیکولوجیکل دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہوگا وہ کہیں دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگا. سو ٹیچر کی پروفیشنل آئیڈینٹی ایز اے ایجوکیشنسٹ وہ ایسی ہو کہ اس کے اوپر اگر کوئی بات بولنی پڑ جائے تو دے آر ایبل ٹو ٹاک. ہاں, اکنامکس کے اوپر ہوتا تو اکنامکس کا پروفیسر جو ہے اس کی پروفیشنل آئیڈینٹی ہوتی, فزکس والے کے ٹاپک کے اوپر فزکس کے پروفیسر کی پروفیشنل آئیڈینٹی ہوتی. سو پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے سائیکولوجیکل پروسیسز ان ورک پلیس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, اور نفسیاتی طور پر کسی بھی فرد کو مضبوط جو ہے وہ کرتی ہے. اسی طرح سے جو سیلف کانسیپٹ ہے اور جو پروفیشنل آئیڈینٹی ہے, ان کا آپس میں بڑا پازیٹیو تعلق بنتا ہے. سو پازیٹیو سیلف کانسیپٹ اباؤٹ پروفیشنل آئیڈینٹی یہ ہمیشہ کسی بھی فرد کو انگزائٹی اور ڈپریشن سے دور کرتی ہے. کہ اگر آپ کو پتہ ہے اپنے پروفیشن کے بارے میں, اگر آپ اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی رکھتے ہو, یو آر اے پروفیسر ان اینی انسٹیٹیوٹ, سو ایز اے پروفیسر اگر آپ اپنا مقام آپ نے بنایا ہوا ہے, اگر آپ نے اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے, تو آپ کے بارے میں جو پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے یو ول نیور گو انٹو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. بندہ اسی وقت ڈپریشن اور انگزائٹی میں جاتا ہے جب وہ اپنی بلیفز, اپنے موٹیوز, اپنی ویلیوز, اپنے ایکسپیرینسز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس سوچ میں جاتا ہے کہ میں ٹیچر نہیں تھا. اگر آپ ٹیچنگ میں آ گئے اور آپ سوچ رہے ہیں ابھی بھی کہ میں ٹیچنگ کے لیے نہیں تھا, میں نے ٹیچر نہیں بننا تھا, تو پھر آپ اپنی ایز اے ٹیچر پروفیشنل آئیڈینٹی بھی قائم نہیں رکھ پاتے. اور اسی طرح سے جب آپ اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی نہیں قائم رکھ پاتے تو دین یور اون کانسیپٹ, یور اون سیلف کانسیپٹ اور دی کانسیپٹ اباؤٹ یو فرام دی ادرس. سو یہ دونوں چیزیں پھر کہیں نہ کہیں آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف لے جائیں. سو ہیونگ اے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہی اپنا ہے. سو ہیونگ اے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ اباؤٹ یور پروفیشنل آئیڈینٹی, اٹ ول پروٹیکٹ یو فرام ہیونگ اینی ٹائپ آف ڈپریشن اینڈ انگزائٹی ان یور لائف. اور یہ دو چیزیں, ڈپریشن اور انگزائٹی, یہ دونوں اتنی بڑی بیماریاں ہیں, اتنی بڑی ڈیزیزز ہیں کہ یہ بندے کو اٹھ سکنے کے قابل نہیں رہنے دیتی. انگزائٹی جب آپ کی ہوگی تو آپ دیکھیے گا آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا.
ڈپریشن میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ اٹھ نہیں پاتا. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے, he died because of having depression. اس نے اپنے سیلف کانسیپٹ کو اتنا گرا لیا, اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی کو اتنا اس نے گرا لیا, اور پروفیشنل آئیڈینٹی کیوں اس کی گر گئی؟ بیکاز آف ہیونگ نیگیٹو سیلف کانسیپٹ اباؤٹ ہم سیلف. دوسروں نے کچھ باتیں کی اور دوسروں کی باتیں سنتے ہوئے اس نے اپنے سیلف کانسیپٹ کو اتنا نیگیٹو سطح تک وہ لے گیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے نہیں بچا پایا, اینڈ فائنلی ہی فنشڈ. سو پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ اگر آپ کی پازیٹیو ہے, پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہے, تو یہ آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے دور رکھتی ہے, بچا کے رکھتی ہے. سو اگر ہم پروفیشنل آئیڈینٹی کو دیکھتے ہیں, سو پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ورک انٹیگریٹڈ لرننگ ایکسپیرینسز کے ذریعے سے شیپ ہوتی ہے. سو پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ از شیپڈ بائی ورک انٹیگریٹڈ لرننگ ایکسپیرینسز. آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہو وہاں کام کرنے کا جو ماحول ہے, وہاں کام کرتے ہوئے سیکھنے, آپ کے جو تجربات کے ذریعے سے جو آپ سیکھتے ہو, وہ سیکھنے سے آپ کی پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کے شعبہ میں آئے گا, ورک انٹیگریٹڈ لرننگ ایکسپیرینسز کرے گا, کلاس روم کے اندر جائے گا, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, کولیگز کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کولیگز کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. سو اس طرح سے کہیں نہ کہیں اس کے اندر پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپ ہوگی. اگر وہ اکیلا ایک سائڈ پر ہو کے جدا رہے گا تو وہ کبھی بھی ٹیچر نہیں بن پائے گا, وہ کبھی بھی پروفیشنل ٹیچر نہیں بن پائے گا, نہ ہی اس کی ٹیچنگ کے حوالے سے پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ مینٹین ہوگی. لیومین جو ہے اس نے 5 نیسیسری پروسیسز بیان کیے. اس نے کہا 5 بڑے اہم سٹیپس ہیں کسی بھی پروفیشنل آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. سو ٹیچر کے حوالے سے جب وہ بات کرتا ہے لیومین, تو اس نے کہا کسی بھی ٹیچر کو پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپ کرنے کے حوالے سے 5 چیزوں پر پورا اترنا ہے. 5 نیسیسری پروسیسز ہیں جن کو پورا کرے گا تو پھر اس کے اندر پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپ ہوگی, ایز اے ریفارمڈ ایجوکیٹر, ایز اے گڈ ٹیچر, ایز اے گریٹ ٹیچر ایون. تو کل ہم نے جیسے ٹیچرز کی ٹائپس دیکھی تھی, میڈیوکر ٹیچر تھا, میڈیوکر ٹیچر کے بعد گڈ ٹیچر تھا, گڈ ٹیچر کے بعد سپیریئر ٹیچر تھا, سپیریئر ٹیچر کے بعد گریٹ ٹیچر تھا. سو ایسا ٹیچر کہ جو بتاتا ہے, جو ایکسپلین کرتا ہے, ایکسپلین کے بعد جو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, اور ڈیمانسٹریٹ کے بعد جو انسپائر بھی کرتا ہے. تو یہ تمام کوالٹیز کسی بھی ٹیچر کے اندر جو ہیں وہ کیسے آ سکتی ہیں, پروفیشنل آئیڈینٹی اس کی کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتی ہے, اس کے لیے 5 نیسیسری پروسیسز ہیں جو لیومین نے 2007 میں بیان کیے. اب وہ کون سے ہیں؟ ریکنسائلنگ پرائر بلیفز ود ٹیچنگ. Number 2, locating identity within a community of practice. Number 3, managing emotional aspects of identity formation. Number 4, integrating experiences and theory of teaching profession. Number 5, developing a sense of self-confidence. لیومین نے 5 نیسیسری پروسیسز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے کہ جس کے تحت جو ہے کسی بھی ایجوکیٹر یا ٹیچر جو ہے وہ اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. ریکنسائلنگ پرائر بلیفز ود ٹیچنگ. ٹیچنگ کے حوالے سے ہر فرد کے کچھ بلیفز ہیں, ہر فرد نے کچھ نہ کچھ باتیں ٹیچنگ کے حوالے سے سوچی ہوئی ہیں. سو آپ انہی کے اوپر سٹک نہ رہو, آپ انہی تک اپنے آپ کو محدود نہ رہو, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے, جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایز اے ٹیچر بھی اپنے آپ کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. کبھی ٹریڈیشنل سسٹم تھا, ٹریڈیشنل سسٹم ایک پروٹوٹائپ سسٹم چل رہا تھا. جو ٹریڈیشنل سسٹم میں جس میں کہ ٹیچر کو اتھارٹیٹیو ایک اہمیت حاصل تھی, چینج ہو گیا اور ٹیچر سے آپ اسٹوڈنٹ کی طرف آ گئے. سو ٹیچر سینٹر ٹو لرنر سینٹرڈ اپروچ کی طرف آ گئے. سو جب یہ اپروچ جو ہے وہ چینج ہوئی, سو
ٹیچر کو بھی اپنی ٹیچنگ کے حوالے سے اس بلیف کو کہیں نہ کہیں ریکنسائل کرنا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو چینج کرنا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بدلنا ہے. پھر لوکیٹنگ آئیڈینٹی ود ان اے کمیونٹی آف پریکٹس. آپ کے دائیں بائیں آپ کے کولیگز میں بھی ٹیچرز ہیں، سارے کے سارے کولیگ بھی اسی پروفیشن سے منتخب ہیں. سو آپ ان کو دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. سو ان کے اندر کون کون سی پروفیشنل آئیڈینٹی ہیں. سو دی ہیونگ professional identity of teaching by other colleagues, you should go for those identities also. جس طرح سے ایٹریبیوٹس دوسرے ٹیچرز کے اندر ہیں، جس طرح سے ویلیوز دوسرے ٹیچرز کے ہیں، جس طرح سے بلیفز دوسروں کے ہیں، جس طرح سے موٹیو دوسروں کے ہیں، try to adopt those motives, try to adopt or having those experiences. اور اس طرح سے آپ ان کی جس طرح سے پروفیشنل آئیڈینٹی ہے آپ اس کو لوکیٹ کرتے ہوئے اپنی بھی پروفیشنل آئیڈینٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر ایموشنل آسپیکٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے. سو پروفیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. پروفیشنل آئیڈینٹی کس طرح سے مینیج ہوگی اس کے لیے بہتر ہے کہ ایموشنل آسپیکٹ جو ہے اس کو مینیج کیا جائے. جتنا جذباتی طور پر آپ اپنے آپ کو مینیج کرو گے اتنی آپ کی آئیڈینٹی فارمیشن بہتر ہوگی. سو ہم اکثر کہتے ہیں کسی بھی فرد کی ڈیولپمنٹ کے اندر جہاں باقی کچھ ڈیولپمنٹل آسپیکٹس ہیں لائک کوگنیٹیو ہے، کوگنیٹیو کے ساتھ جس کو ہم انٹلیکچوئل بھی کہتے ہیں، انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہوتا ہے، فزیکل آسپیکٹ ہوتا ہے، مورل آسپیکٹ ہوتا ہے، پھر سوشل آسپیکٹ ہوتا ہے، اسپرچول آسپیکٹ ہوتا ہے. وہیں پہ ہی ایموشنل آسپیکٹ بھی بہت اہم. تو ٹیچر کو تو بڑا پیشنس رکھنے والا فرد کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. سو ایموشنل اسٹیبلٹی بہت اہم ہے کسی بھی ٹیچر کی آئیڈینٹی فارمیشن کے حوالے سے. اور پھر جو ایکسپیرینسز ہیں اور تھیوری ہے، تجربات اور تھیوری، ان دونوں کو ٹیچنگ پروفیشن کے اندر انٹیگریٹ کرنا. ٹیچر کا کچھ کوگنیٹیو نالج ہے، ٹیچر کے پاس کچھ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کو جو اس کے پاس تھیوریٹیکل نالج ہے اس کو پریکٹیکل اپلائی کرنا ہے کلاس روم کے اندر جا کے. جب وہ کلاس روم کے اندر اس تھیوریٹیکل نالج کو اپلائی کرے گا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینسز جو ہے وہ حاصل کرے گا. سو وہ ایکسپیرینسز جو وہ حاصل کرے گا ان ایکسپیرینسز کو اور اس تھیوریٹیکل نالج کو انٹیگریٹ کرنا. تو ٹیچنگ کے حوالے سے جتنا وہ تھیوری کو اور تھیوریٹیکل نالج کو ود پریکٹیکل ایکسپیرینسز جو ہے وہ انٹیگریٹ کرے گا اتنی اس کی پروفیشنل آئیڈینٹی بہتر ہوگی. آپ سارے لوگ ٹیچر بننے جا رہے ہو، آپ کے پاس 3 سیمسٹر کا یا کم از کم 2 سیمسٹر کا تو تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے. سیمسٹر 1 میں بھی، سیمسٹر 2 میں بھی، ایون سیمسٹر 3 میں بھی آپ کافی حد تک پڑھ چکے ہوتے ہو. ابھی آپ سیمسٹر 3 میں ہیں. سو سیمسٹر 3 میں آپ نے کورسز سارے پڑھ لیے، تو 6 کورسز پہلے سیمسٹر کے، 6 کورسز دوسرے سیمسٹر کے، پھر 6 نہیں تو 5 کورسز ہیں دوسرے سیمسٹر کے، اسی طرح سے 4 کورسز تیسرے سیمسٹر کے. سو 15 کے قریب آپ نے کورسز جو ہے وہ اسٹڈی کیے ہیں. 15 کورسز کا آپ کے پاس تھیوریٹیکل نالج ہے. اس تھیوریٹیکل نالج کو اب آپ نے تیسرے سیمسٹر میں 8608 کی ورکشاپ میں کلاس روم کے اندر جا کے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرتے ہوئے اپلائی کرنا ہے. آپ نے فلاسفی آف ایجوکیشن بھی پڑھی، آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ بھی پڑھی، آپ نے اسکول آرگنائزیشن اور کلاس روم مینجمنٹ بھی پڑھی، آپ نے اسیسمنٹ بھی پڑھی، آپ نے ریسرچ بھی پڑھی. یہ تمام سبجیکٹس آپ نے جنرل میتھڈ ٹو ٹیچنگ بھی پڑھے. اب یہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے کلاس روم کے اندر جا کے اپلائی بھی کرنا. سو اس کی اپلیکیشن، اس تھیوری کی یا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی اپلیکیشن جو ہے وہ 8608 کی صورت میں آئے گی کہ جب آپ 6 ویک کے لیے انسٹیٹیوشن میں جا کے ریئل کلاس روم کے اندر جا کے تدریس کرو گے. اور جب آپ تدریس کرو گے دین یو ول ہیو سم ایکسپیرینسز. وہ ایکسپیرینسز جو کہ آپ نے تھیوری کے ذریعے سے حاصل کیے، تھیوری کی اپلیکیشن کے ذریعے سے حاصل کیے، جب آپ ان دونوں کو انٹیگریٹ کرو گے تو پھر آپ کی ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں ایک رائے قائم ہوگی. پھر آپ کا ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں ایک بلیف قائم ہوگا، ایک ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوگا.
उसी की बुनियाद पे फिर आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होगी, वेदर टू कंटिन्यू एज ए टीचर आर नॉट, फिर वो डेवलप होगी। इसी तरह से सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको डेवलप करना है, और कॉन्फिडेंस तो ऐसा अमर है, कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज़ है कि जिसको डेवलप करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो बंदे के अंदर पुरइत्मादी जो है वो उसको हर चीज़ को हासिल करने की तरफ ले जाती है। अगर आपके पास पुरइत्मादी है तो आप किसी भी पहाड़ी की चोटी को सर कर लोगे, फिर आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो भी रुकावटें आएंगी, आप उन रुकावटों को आसानी के साथ अबूर कर लोगे। बट अगर आपके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप जो चीज़ें हैं, फिर आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, आप उन रुकावटों को भी दूर नहीं कर सकते। अजीज तलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी। इस सेशन को सुनने का बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी नासर हो।